बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम का उर्दू तर्जमा बलिहाज सिपारे जारी है। आज हम 8वें सिपारे का उर्दू तर्जमा पेश करेंगे, जिसको आप ज़रा ध्यान से सुनिए और अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। और अगर कुछ गलती हो जाए लफ्ज़ी तो उसे दरगुज़र कीजिए, अल्लाह मुझे माफ़ करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर हम इन पर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे भी उनसे गुफ्तगू करने लगते और हम सब चीज़ों को उनके सामने लामौजूद भी कर देते तो भी ये ईमान लाने वाले न थे, मगर ये कि अल्लाह चाहे। बात ये है कि ये अक्सर नादान है। और इसी तरह हमने शैतान सीरत इंसानों और जिनों को हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया था। वो धोखा देने के लिए एक दूसरे के दिल में मलम्मा की हुई बातें डालते रहते थे, और अगर तुम्हारा परवरदिगार चाहता तो ऐसा ना करते। सो इनको जो कुछ ये अफ्तरा करते हैं उसे छोड़ दो। और वो ऐसे काम इसलिए भी करते थे कि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते इनके दिल और इनकी बातों पर माइल हों, और वो इनके दिल और इनकी बातों पर माइल हों और वो उन्हें पसंद करें। जो काम वो करते थे वो ही करने लगे। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा मुनसिफ तलाश करूं, हालांकि उसने तुम्हारी तरफ साफ मज़ामीन वाली किताब भेजी है। और जिन लोगों को हमने किताब यानी तौरात दी है वो जानते हैं कि ये तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से बरहक नाज़िल हुई है। सो तुम हरगिज़ ये शक करने वालों में ना होना। और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं, और इसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और सुनने वाला नहीं। और तुम्हारे परवरदिगार की बातें सच्चाई और इंसाफ में पूरी हैं। और अक्सर लोग जो ज़मीन पर आबाद हैं गुमराह हैं। अगर तुम उनका कहा मान लोगे तो वो तुम्हें अल्लाह का रास्ता भुला देंगे। ये महज गुमान के पीछे चलते और निरे अटकल के तीर चलाते रहते हैं। तुम्हारा परवरदिगार इन लोगों के ऊपर जो कुछ नाज़िल होगा उन लोगों को खूब जानता है जो इसके रास्ते से भटके हुए हैं, और इनसे भी खूब वाकिफ़ है जो रास्ते पर चल रहे हैं। सो जिन चीज़ों पर ज़बा के वक्त अल्लाह का नाम लिया जाए, अगर तुम उसकी आयतों पर ईमान रखते हो तो उसे खा लिया करो। और सबब क्या है? जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम उसे ना खाओ, हालांकि जो चीज़ें उसने तुम्हारे लिए हराम ठहरा दी हैं वो एक एक करके बयान कर दी हैं। बेशक उनको नहीं खाना चाहिए, मगर इस सूरत में कि इनके खाने के लिए नाचार हो जाओ। और बहुत से लोग बेसमझे बेसोचे अपने नफ्स की ख्वाहिशों से लोगों को बहका रहे हैं। कुछ लोग नहीं, कोई शक नहीं इसमें कि ऐसे लोगों को जो अल्लाह की मुकर्रर की हुई हद से बाहर निकल जाते हैं तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है। और ज़ाहिरी और पोशीदा हर तरह का गुनाह तर्क कर दो। जो लोग गुनाह करते हैं वो अनकरीब अपने किए की सज़ा पाएंगे। और जिस चीज़ पर अल्लाह का नाम ना लिया जाए उसे मत खाओ कि उसका खाना गुनाह है। और शैतान लोग अपने रफ़ीकों के दिलों में ये बात डालते हैं कि तुमसे झगड़ा करेंगे कि अगर तुम लोग इनके कहे पर चले तो बेशक तुम भी मुशरक हुए। भला जो पहले मुर्दा थे फिर हमने उसको ज़िंदा किया और उसके लिए रोशनी कर दी जिसके ज़रिए से वो लोगों में चलता फिरता है। कहीं इस शख्स ऐसा हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो और उससे निकल भी ना सके? इसी तरह काफिर जो अमल कर रहे हैं वो उन्हें अच्छी तरह मालूम है। इसी तरह हमने हर बस्ती में बड़े बड़े मुजरमों को मौका दिया कि इसमें मकारियाँ करते रहें, और जो मकारियाँ ये करते हैं उनका नुकसान उन्हीं को है और उससे वो बेखबर हैं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते हैं कि जिस तरह की रिसालत अल्लाह के पैगंबरों को मिली है, जब तक इस तरह की रिसालत हमको ना मिले हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे। इसको अल्लाह खूब जानता है कि रिसालत का कौन सा मौका है और वो अपनी पैगंबरी किसे अनायत फरमाए। जो लोग जुर्म करते हैं उनको अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत नसीब होगी और अज़ाब शदीद होगा, इसलिए मकारियाँ करते हैं। तो जिस शख्स को अल्लाह चाहता है हदायत बख्शे उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। जिसे चाहता है उसे गुमराह करे उसका सीना तंग और घुटा हुआ कर देता है, गोया वो आसमान पर चढ़ा रहे। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर जो ईमान नहीं लाते अजाब भेजता है। और यही
تمہارے پروردگار کا سیدھا رستہ ہے۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم نے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ان کے لیے ان کے اعمال کے صلے میں پروردگار کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، وہی ان کا دوست ہے۔ اور جس دن وہ سب جنوں انس کو جمع کرے گا اور فرمائے گا کہ اے گروہ جنات، تم نے انسانوں سے بہت فائدے حاصل کیے، تو جو انسانوں میں ان کے دوست ہوں گے وہ کہیں گے پروردگار ہم ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرتے رہے ہیں اور آخر اس وقت کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہمیشہ اس میں جلتے رہو گے، مگر جو اللہ چاہے، بے شک تمہارا پروردگار دانا ہے، خبردار ہے۔ اور اس طرح ہم ظالموں کو ان کے اعمال کے سبب جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کے قریب کر دیں گے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آتے رہے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے سامنے موجود ہونے سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے پروردگار ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اور ان لوگوں کو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا تھا، دل میں رکھا تھا، اور اب خود انہوں نے اپنے اوپر گواہی دی کہ کفر کرتے تھے۔ اے نبی، یہ جو پیغمبر آتے رہے اور کتابیں نازل ہوتی رہیں تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ اور سب لوگوں کے بلحاظ اعمال درجے مقرر ہیں، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ اور تمہارا پروردگار تو بے نیاز ہے، صاحب رحمت ہے، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا دشمن بنا دے، جیسا تم کو بھی تمہارے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا ہے اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ، میں اپنی جگہ عمل کیے جاتا ہوں، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ آخرت میں تمہارا پروردگار ان لوگوں کو خوب جانتا ہے اور سب اسی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے کہ رب سب پر ہر چیز پر قادر ہے۔ میں بہشت کو کس کا گھر ہو وہ جانتا ہے کہ بہشت میں کس کا گھر ہوگا، کچھ شک نہیں کہ مشرک کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور یہ لوگ اللہ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزوں یعنی کھیتی اور مویشیوں میں اللہ کا بھی ایک حصہ مقرر کرتے ہیں اور اپنے خیال باطل سے کہتے ہیں کہ یہ حصہ تو اللہ کا اور ہمارے شریکوں یعنی بتوں کا ہے، تو یہ حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے، وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے۔ کیا برا حکم لگاتے ہیں؟ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریکوں یعنی شیطانوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، سو ان کو چھوڑ دو، وہ جانے اور ان کا جھوٹ۔ اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور یعنی مویشی ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، یہ سب اللہ پر جھوٹ ہے، وہ عنقریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہے اور ہماری عورتوں کو اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مرا ہوا ہو تو سب اس میں شریک ہیں، یعنی اس سے مرد اور عورت سب کھائیں۔ عنقریب اللہ انہیں ان کی اس تجویز پر سزا دے گا، بے شک وہ حکمت والا اور خبردار ہے۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے نہ سمجھی سے قتل کیا اور اللہ پر افطرا کر کے اس کی عطا فرمائی ہوئی روزی کو حرام ٹھہرایا، وہ گھاٹے میں پڑ گئے، وہ بلا شبہ گمراہ ہیں اور ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں بھی ملتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کو کاٹو تو اس کے حق بھی اس کا ادا کرو، اور بے جانا اڑانا کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور مویشیوں میں بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی پیدا کیے گئے ہیں، زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی ہوئے ہیں، پس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اس کے پیچھے نہ چلو۔
یہ بڑے چھوٹے مویشی 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ۔ اے پیغمبر ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کو نروں کو حرام کیا ہے یا مادوں کو، دونوں کی ماداؤں کو، یا جو بچہ ماؤں کے پیٹ میں ہے اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھ سے سند بتاؤ۔ اور 2 اونٹوں میں سے، 2 گایوں میں سے، ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے، یہ دونوں کی ماداؤں کو یا بچہ ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس کو، بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تو اس وقت موجود تھے؟ اب اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ بے جانے پوجے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہو جو احکام مجھ پر نازل ہوئے، میں کوئی چیز جسے کھانے والا حرام نہیں پاتا بجز اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، کہ یہ سب ناپاک ہیں۔ ہر کوئی گناہ کی چیز ہو کہ اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور اگر کوئی مجبور ہو جائے کہ نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکلے تو تمہارا پروردگار بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اور یہودیوں میں ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں سے ان کی چربی ان پر حرام کر دی تھی، سوائے اس کے جو ان کے پیٹھ پر لگی ہوئی یا آنتوں میں لگی ہوئی یا ہڈیوں سے ملی ہو۔ یہ سزا ہم نے ان کو ان کی شرارت کے سبب دی تھی، اور ہم یقیناً سچ کہنے والے ہیں۔ اب اگر یہ لوگ تمہاری تکذیب کریں تو اے پیغمبر کہہ دو تمہارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور اس کا عذاب بھی گناہگار لوگوں سے نہیں ٹلے گا۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اور ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اسی طرح ان لوگوں نے تکذیب کی تھی جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا مزہ چکھ رہے ہیں۔ کہہ دو کیا تمہارے پاس کوئی سند ہے؟ اگر ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ، تم لوگ تو بس گمان کے پیچھے چلنے اور اٹکل کے تیر چلاتے ہو۔ کہہ دو کہ اللہ ہی کی حجت غالب ہے، پھر وہ غالب تو تم سب کو ہدایت دیتا ہے اور تم اس ہدایت پر چلو۔ کہو کہ اے لوگو اپنے گواہوں کو لاؤ جو بتائیں کہ اللہ نے جو یہ چیزیں حرام کی ہیں، پھر اگر وہ آ کر گواہی دیں تو تم ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور نہ ان کی خواہشوں کی پیروی کرنا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، بتوں کو اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کہو کہ لوگو آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے پروردگار نے تم پر حرام کر دی ہیں، اور ان کی نسبت اس نے اس طرح ارشاد فرمایا کہ کس چیز کو اللہ کا شریک نہ بنانا، اور ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرنا بلکہ حسن سلوک کرتے رہنا، اور ناداری کے اندیشے سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، کیونکہ تم کو اور ان کو ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس نہ پھٹکنا، اور کسی شخص کو جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا ہے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر، یعنی جس کو شریعت کا حکم دے۔ ان باتوں کی تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ جانا مگر ایسے طریق سے کہ بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، وہ ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرے کہ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اور جب کسی کی نسبت کسی بات کو کہو تو انصاف سے کہو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ اللہ کے عہد کو پورا کرو۔ ان باتوں کو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، یہی ہے، تو تم اسی پر چلنا اور تم دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے راستے سے الگ ہو جاؤ۔ ان باتوں کو اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ اور ہاں پھر سن لو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی تھی تاکہ ہم ان لوگوں پر جو نیکوکار ہیں نعمت پوری کر دیں، اور اس پر جو چیز بیان ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے تاکہ ان کی امت کے لوگ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے کا یقین کریں۔ اور اے کفر کرنے والوں، یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے، برکت دی ہے، برکت والی ہے، تو اس کی پیروی کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ اور اس نے اتاری ہے تم پر، یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے 2 ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے چڑھتے ہی سے بے خبر تھے۔
ان کے پڑھنے سے ہی بے خبر تھے، یعنی وہ یہ کہتے ہیں، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم یہ بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے راستے پر ہوتے۔ سو اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل رحمت آ گئی، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اور اس کے پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں، یا خود تمہارا پروردگار یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے۔ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو وہ تمہارے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنے دین کے حصے بکھرے کر لیے اور خود بھی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام اللہ کے حوالے، پھر جو کچھ وہ کرتے رہے وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا، لوگ اس کو ویسی ہی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا اسے اس سزا کی اسی جیسی سزا ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھایا ہے، یعنی دین صحیح طریقہ ہے ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس بات کا حکم ملا ہے کہ میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ کہو کہ میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں، جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے، نقصان اسی کو ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کو بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک دوسرے پر درجے بلند کیے، تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں دیا تھا، بخشا تھا، اس میں تمہاری آزمائش کر کے، بے شک تمہارے پروردگار جلدی عذاب دینے والا ہے، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ سورہ انعام ختم ہوئی، اور اب اسی صورت میں سورہ الاعراف کا آغاز ہوگا، اور اس کا جو حصہ 8ویں سپارے میں آئے گا اس کا ہم ترجمہ پیش کریں گے، باقی اگلے میں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف۔ الف لام میم صاد۔ اے نبی، یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے، اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور ایمان والے کے لیے نصیحت ہے۔ لوگو، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار نے نازل کی طرف سے کہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی، جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جب کہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے۔ تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے، ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبر سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس روز اعمال کو تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہوں گے، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی، یعنی تولنا ان کے اعمال کا، تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اور اس لیے تمہاری آیتوں اور تمہارے بارے میں بے انصافی کرتے ہیں۔ اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا، اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور تم ہی وہ لوگ ہو جن کو تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا
کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا گیا ہے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایان نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا مجھے اس دن تک مہلت فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تم کو مہلت دی جاتی ہے۔ بولا مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا۔ پھر ان کے آگے اور پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گنہگار ہو جاؤ گے۔ تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جانا، ہمیشہ جیتے نہ رہو۔ اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو نافرمانی کی طرف کھینچ ہی لیا، سو جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں، اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے۔ اور ان کے پروردگار نے ان کو پکار کر کہا کہ میں نے تم کو اس جنت کے پاس جانے سے، اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، اور جنت جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو دونوں عرض کرنے لگے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا، اسی میں مرنا، اور اسی میں قیامت تک اس میں سے زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری، تمہاری شرمگاہوں کو چھپانے اور تمہارے بدن کو زینت دے، وہ جو تم پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی بہن تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتے ہیں جہاں سے تم کو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا جو ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جو بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے پروردگار کو اسی طرح کرتے دیکھا، اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا کہ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے والوں کو حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے نسبت ایسی باتیں کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہو گئے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو رفیق بنایا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو اور کھانا کھاؤ پیو، بے جا نہ اڑاؤ کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت، آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں اور قیامت کے دن صرف انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ اور گناہ کو ناحق زیادتی کرنے والوں کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل ہی نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔ اور ہر ایک امت کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، جب وہ آ جاتا ہے تو نہ تو ایک گھڑی دیر کر سکتے ہیں نہ ہی جلدی کر سکتے ہیں۔ اے بنی آدم، ہم تم کو یہ نصیحت ہمیشہ کرتے رہیں گے کہ جب ہمارے پیغمبر تمہارے پاس آیا کریں
ہماری آیتیں تم کو سنایا کریں تو ان پر ایمان لایا کرو کہ اب جو شخص ان پر ایمان لا کر اللہ سے ڈرتا رہے گا اللہ اور اپنی حالت درست رکھے گا تو ایسے لوگوں کو نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور بتوں نے جہاں آیتوں کو اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی وہی دوزخی ہیں، ہمیشہ اس میں جلتے رہیں گے۔ پس اس سے زیادہ ظالم کون ہو جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے؟ ان کو ان کے نصیب کا لکھا ملتا رہے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جان نکالنے آئیں گے تو کہیں گے کہ جن کو ہم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ وہ کہیں گے وہ ہم میں سے گم ہو گئے، اور اقرار کریں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ یا تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ بتوں اور انسانوں کی جو جماعتیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان کے ساتھ تم بھی داخل جہنم ہو جاؤ۔ جب ایک جماعت وہاں جا داخل ہوگی تو اپنی جیسی دوسری جماعت پر لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب سب اس میں داخل ہو جائیں گے تو پچھلی جماعت پہلے کی نسبت کہے گی کہ اے پروردگار انہی لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا، تو ان کو آتش جہنم کا دگنا عذاب دے۔ اللہ فرمائے گا کہ تم سب کو دگنا عذاب دیا جائے گا مگر تم نہیں جانتے۔ اور پہلی جماعت پچھلی سے کہے گی تم کو ہم پر کچھ بھی فضیلت نہ ہوئی تو ہم جو عمل تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے میں بھی عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان سے سرتابی کی ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نکل جائے۔ اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا، اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار بناتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو کینے ان کے سینوں میں ہیں ہم سب نکال ڈالیں گے، ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر ہم ہم کو اللہ رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے۔ بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس پر منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ اور اہل بہشت وہ جو دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں۔ تو اس وقت ان میں سے ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر اللہ کی لعنت، جو اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے رہے، آخرت میں انکار کرتے تھے۔ اور ان دونوں یعنی بہشت اور دوزخ کے درمیان اراف نام کی ایک دیوار ہوگی، اور اراف پر کچھ آدمی ہوں گے جو سب کو ان کی صورتوں سے پہچان لیں گے، اور وہ اہل بہشت کو پکار کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، یہ لوگ ابھی بہشت میں داخل تو نہیں ہوئے ہوں گے مگر امید رکھتے ہیں۔ اور جب ان کی نگاہیں پلٹ کر اہل دوزخ کی طرف جائیں گی تو عرض کریں گے کیا پروردگار ہم کو ظلم کرنے والے لوگوں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ اور اہل اراف کافر لوگوں کو جنہیں ان کی صورتوں سے شناخت ہوگی وہ کرتے ہوں گے اور پکاریں گے، کہیں گے کہ آج نہ تو تمہاری جماعت ہی تمہارے کام آئے گی نہ تمہارا تکبر ہی سود مند ہوگا۔ پھر مومنوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ یعنی اپنی رحمت سے ان کی دستگیری نہ کرے گا؟ تو مومنوں تم بہشت میں داخل ہو جاؤ، تمہیں کچھ خوف نہیں اور نہ تم کو کچھ رنج اور غم ہے۔ اور وہ دوزخی بہشت سے جو گڑ گڑا کر کہیں گے، وہ دوزخی بہشتیوں سے گڑ گڑا کر کہیں گے کہ کس قدر ہم پر پانی بہاؤ، یا جو رزق اللہ نے تمہیں عنایت فرمایا ہے اس میں سے کچھ ہمیں دو۔ اور وہ جواب دیں کہ اللہ نے یہ دونوں نعمتیں کافروں پر حرام کر دی ہیں، جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا رکھا ہے، وہ دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ تو جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کے آنے کو بھولے ہوئے تھے، وہ ہماری آیتوں سے منکر ہو رہے تھے، اسی طرح آج ہم بھی انہیں بلا دیں گے۔ اور ہم نے ان کے
पास किताब पहुंचा दी जिसको इल्म और दानिश के साथ खोल खोल कर बयान कर दिया, और वो मोमिन लोगों के लिए हिदायत और रहमत है। क्या ये लोग उसके मज़मून ज़ाहिर करने के मुंतज़िर हैं? जिस दिन जिसका मज़मून ज़ाहिर हो जाएगा तो ये लोग उसको पहले से भूले हुए होंगे। वो बोल उठेंगे कि बेशक हमारे परवरदिगार के रसूल हक़ लेकर आए थे, भला आज हमारे कोई सिफारिशी हैं कि हमारी सिफारिश करें, या हम दुनिया में फिर लौटा दिए जाएं कि जो अमल बद हम पहले करते थे वो ना करें, बल्कि उनके सिवा दूसरे अमल करें। बेशक इन लोगों ने अपना नुकसान किया, और जो कुछ ये अफ्तरा करते थे ये इनसे सब जाता रहा। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह ही है, जिसने आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया और फिर अर्श पर जलफा बरोज़ हुआ। वही रात को दिन का लिबास पहनाता है कि वो उसके पीछे दौड़ता चला आता है। उसी ने सूरज और चांद और सितारों को पैदा किया, सब उसके हुक्म के मुताबिक काम में लगे हुए हैं। देखो, सब मखलूक भी इसी की है और हुक्म भी उसी का है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी बरकत और रहमत वाला है। लोगों, अपने परवरदिगार से आजिज़ी से और चुपके चुपके दुआएं मांगा करो। हद से बढ़ने वालों को दोस्त अल्लाह ताला नहीं रखता। और मुल्क में इस्लाह के बाद ख़राबी ना करना और अल्लाह से खौफ रखते हुए और उम्मीद रख कर दुआएं मांगते रहना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह की रहमत नेकी करने वालों से करीब है। और वही तो हैं जो बाज़ रहमत यानी बारिश से पहले हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यहाँ तक कि जब वो भारी भारी बादलों को उठा लाती हैं तो हम उसको एक मरी हुई बस्ती की तरफ हाँक देते हैं। फिर बादल से बारिश बरसाते हैं, फिर बारिश से हम इस तरह के फल पैदा करते हैं। इस तरह हम मुर्दों को ज़मीन से ज़िंदा निकाल कर बाहर निकालेंगे। और ये आयत इसलिए बयान की जाती हैं ताकि तुम नसीहत हासिल करो। और जो ज़मीन पाकीज़ा है उसमें से सब्ज़ा भी परवरदिगार के हुक्म से नफीस तरह से निकलता है, और जो ख़राब है उसमें जो कुछ निकलता है वो नाकिस है। इसी तरह हम आयतों का शुक्रगुजार लोगों के लिए फेर फेर कर बयान करते हैं। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने उनसे कहा कि ऐ मेरी बरादरी के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन के अजाब का बहुत ही डर है। तो जो उनकी कौम में सरदार थे वो कहने लगे कि हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। फरमाया, ए कौम, मुझ में किस तरह की गुमराही ही नहीं, बल्कि मैं परवरदिगार का पैगंबर हूँ। तुम्हें अपने परवरदिगार के पैगाम पहुँचाता हूँ, तुम्हारी खैरख्वाही करता हूँ। मुझको अल्लाह की तरफ से ऐसी बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। क्या तुम इस बात से मुताज्जिब हो कि तुम में से एक शख्स के ज़रिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुमको डराए, ताकि तुम परहेज़गार बनो, ताकि तुम पर रहम किया जाए। मगर इन लोगों ने उनकी तकज़ीब की तो हमने नूह को और उनके साथ कश्ती में सवार थे उन लोगों को बचा लिया, और जिन लोगों ने हमारी आयतों को जुटलाया उन्हें गरक कर दिया। फिर शक नहीं इसमें कि वो अकल के अंधे लोग थे। और इसी तरह कौम आद के तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और तुम अल्लाह से ही डरते रहो। इसके बाद अगली आयत में तो इनकी कौम के सरदार जो काफ़ी थे कहने लगे कि तुम हमें अहमक नज़र आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। फरमाया, ऐ मेरी कौम, मुझसे हमाकत की कोई बात नहीं करना, बल्कि मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह के पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा इमानतदार खैरख्वाह हूँ। और क्या तुम इनको इस बात से ताज्जुब नहीं हुआ? क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के ज़रिए तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि तुम्हें उससे वो डराए। और याद करो कि जब उसने तुमको कौम नूह के बाद जानशीन बनाया और तुमको फैलाओ ज़्यादा दिया, बस अल्लाह की नेमतों को याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? तो अगर सच्चे हो तो जिस चीज़ से हमें डराते हो उसे ले आओ। हूद ने कहा, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम पर अजाब और गज़ब का नाज़िल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे चंद नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमसे और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं की? तो तुम भी इंतज़ार करो, तो मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। फिर हमने हूद को और वो लोग इनके साथ थे उनको अपनी मेहरबानी से निजात बख्शी, और जिन्होंने हमारी आयतों को जुटलाया था उनको जो काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं।
اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے تم آزاد چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب عظیم تمہیں پکڑ لے گا۔ اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا، تو نرم زمین میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو تکبر رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز وہ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان لائے۔ تو سردار ان مغرور لوگ کہنے لگے، سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ آخر انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ صالح، جس چیز سے تم ہمیں ڈراتے تھے، اگر اللہ کے پیغمبر ہو تو اسے ہم پر لے آؤ۔ پس ان کو زلزلے نے آ پکڑا، سو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر صالح ان سے نا امید ہو کر پھرے اور کہا، اے میری قوم، میں نے تم کو اللہ کا پیغام پہنچا دیا، تمہاری خیر خواہی کی، مگر تم ایسے ہو کہ خیر خواہوں کو دوست ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ہم نے لوط کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کیوں کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں سے کسی نے اس طرح کا کام نہیں کیا، یعنی خواہش نفسانی پورا کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ حد سے نکل جانے والے ہو۔ اور ان سے اس کا جواب کچھ نہ بن پڑا۔ بولے، توبہ، یہ کیا؟ تو یہ بولے کہ ان لوگوں یعنی لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ لوگ پاک بننا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر ان کی بیوی نہ بچی کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی تھی۔ اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، سو دیکھ لو کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوتا ہے۔ اور دین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، تو انہوں نے کہا، اے قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ناپ اور تول پوری کیا کرو، لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور اللہ کی راہ سے روکتے اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور وہ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پر سپارہ نمبر 8 کا اختتام ہوا، اور اس کو سنیے، غلطیاں اللہ معاف کرے گا، آپ بھی کیجیے اور اپنے خیالات سے نوازیے۔ شکریہ، السلام علیکم۔